बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर दफ्तर में कायद-ए-आज़म के 3 अक़वाल हर जगह लगे होते हैं कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। हमारे ईमान की सूरत हाल यह है कि खालिस दूध मुयसर नहीं और इत्तेहाद के बजाय तकसीम दर तकसीम होती जा रही है। और जहाँ बात की जाए तंजीम साजी की, बजाय असम्बलियों में महज तकरीरें ही रह गई हैं, मगर अमल कहीं नजर नहीं आता। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में इत्तेहाद और तंजीम की पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि कभी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत होते हैं तो कभी बेमंजिल मुज़ाकरात की गूंज सुनाई देती है। आज से 2 साल कबल भी मेरा यही सवाल था कि क्या मुज़ाकरात को मंजिल मिलेगी। आज भी यही सवाल है। पाकिस्तान इस वक्त महज एक सियासी बहरान से नहीं गुजर रहा, बल्कि एक फिक्री, अखलाकी और कौमी स्तंभ के तयन का कड़ा इम्तिहान है। एक तरफ हुक्मरान इत्तेहाद मुज़ाकरात की पेशकश को जमहूरी फराग दिली करार देता है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन इसे दोगलापन, ब्लैकमेलिंग और ताकत के जोर पर दबाव डालने की कोशिश समझती है। हर बयान के साथ इल्जामात की शिद्दत बढ़ती जा रही है और मुकालमे की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। सवाल ये नहीं कि मुज़ाकरात की दावत कितनी बार दी गई, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात की सूरत हाल बनती नजर भी आ रही है। इसी सियासी शोर-ओ-गुल में आइन की बालादस्ती, अवामी एतमाद और मुआशी ज़बूहाली और कौमी सलामती जैसे बुनियादी मसाइल पसे मंजर में जाते दिखाई दे रहे हैं। जब सियासत डेड डॉग के शिकार हो और क़यादत एक दूसरे को गद्दार, मफाद परस या फितना करार देने में मसरूफ हो, तो रियासती कमजोरियां मजीद गहरी होती जाती हैं। और यही खला वो अनासर पुर करते हैं जो सरहद पार से दहशतगर्दी, बदअमनी और खौफ को फरोग देते हैं। ऐसे में सवाल ये नहीं कि मुज़ाकरात होंगे या नहीं, बल्कि ये है कि क्या पाकिस्तान अब भी इत्तेहाद, तंजीम और कौमी मफाद पर मुत्तफिक होने की सलाहियत रखता है, या तारीख एक बार फिर हमें इंतबा दे रही है जिसे हम सुनने से इनकार कर रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है मोहसिन बेग साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और इसी के साथ हसन अयूब साहब, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। मोहसिन बेग साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आज कायद-ए-आज़म डे के हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्या ये वही कायद का पाकिस्तान है जिसका तस्वुर कायद-ए-आज़म ने किया था? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली सबसे पहले तो मसीह बरादरी को क्रिसमस मुबारक हो, और सेकंड ये है कि नेचुरली ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म साहब ने देखा था। और तस्वीरें लगा लें या उनके अकवाल लगा लें दीवारों पे, तो उस पर अमल कोई ना करे। नेचुरली जिस डगर पे इस मुल्क को ले जाया गया और आज जो निज़ाम नाफिज है, उसमें तो ये मुल्क कहीं जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको पैटर्न इस किस्म का बनाना चाहिए था कि जिसमें प्रोग्रेस हो, जिसमें अवाम, पाम और जो इस्लामी जमहूरिया पाक का मतलब था जमहूर की आवाज़, उसका तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। अब क्योंकि चीज़ें गवर्नमेंट में, इस्टेब्लिशमेंट में बेहतर हालात में थी और काफ़ी हद तक एक हमांगी है, लेकिन निचली सतह पर अवाम का बेरोज़गारी देख लीजिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट रेस हो रही है डे बाय डे, बिजनेस, कारोबार, इंडस्ट्री, ये इनका बहुत ही बुरा हाल है। तो ऐसी सूरत में अगर ऊपर सब कुछ अच्छा हो और नीचे बेहतर ना हो, तो नेचुरली कहीं ना कहीं आके वो तसादम क्रिएट होता है, क्योंकि लोगों को मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना तो मेरा ख्याल में आज के जो रूए रवां लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल ऐसे। हसन साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? आज कायद-ए-आज़म डे के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म ने जो विजन देखा था पाकिस्तान का, आज़ाद रियासत का कयाम आया, आज आपको लगता है हम उस विजन को लेकर आगे चल रहे हैं या उससे दूर होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, उस विजन के ऊपर कहाँ पर अमल दरामद हो रहा है। जो कायद-ए-आज़म का विजन था उसको तो दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं, हम लोगों ने पसे पुश डाल दिया। अब देख लें कि आप एक मजदूर से लेकर किसी, यानी आप देखें कि मजदूर के अगर उसको दिहाड़ी पर आप लेकर आए हैं, वो करप्शन करेगा। आप ब्यूरोक्रेसी में चले जाएं, वहाँ पर करप्शन है, पुलिस के अंदर जाएं, करप्शन है, यानी हर शोबा के अंदर। इवन के हमारे जो टीचर्स हैं वो भी घोस्ट टीचर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने आगे से जो है इवन के कई जगहों पर उन्होंने हायरिंग की हुई है कि मेरी जगह आप टीचर के तौर पर काम करेंगे। सिंध के हवाले से ऐसी इतलात भी मिलती हैं। तो ये जब आपका इतनी पस्ती आ चुकी हो, जब इतना ज़्यादा आप तनज़ली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान तो ये वो नहीं है ना, ये वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब जो है अल्लामा इकबाल ने देखा था। बिल्कुल। लेकिन क्या पाकिस्तान को इस वक्त दोबारा वो पाकिस्तान जो है वो बन सकता है जिसका ख्वाब देखा है? तो हाँ, देख सकता है, लेकिन इसके लिए हमें मुआशरे के अंदर इस्लाह की ज़रूरत है। हमें अपने आप की इस्लाह से इस अमल को शुरू करना है।
اور پھر اپنے گھر سے اور گھر سے بڑھتے ہوئے جناب اپنی فیملیز کے اندر, اپنے سرکلز کے اندر, اور آہستہ آہستہ جناب انشاءاللہ اس طرف ہم بڑھ سکتے ہیں. لیکن کیا اس وقت ہم اس سمت کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. بالکل, یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ اس سمت کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے, یہ کافی اہم پوائنٹ ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی منظرنامے کی بات کی جائے تو کچھ دنوں سے یا کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ کافی گرم چلتا جا رہا ہے, اور جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ استحکام وہ نظر نہیں آ رہا. محسن بیگ صاحب, اب دوبارہ پی ٹی آئیز کی بات کی جائے اور وزیر اعظم نے بھی بار بار پیشکش کی, حکومت کی جانب سے مذاکرات کی بھی پیشکش کی گئی. اس تناظر میں اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم نے جو غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ نہ کرنے کی بات کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب جو دوبارہ ایک مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے, ان مذاکرات کو کوئی منزل ملے گی؟ دیکھیں, گورنمنٹ نے پہلے بھی کئی بار آفر کی, جب بانی کی حکومت تھی تب بھی اپوزیشن میں یہ دونوں پارٹیز تھیں, نون بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, انہوں نے آفر کی کہ ٹھیک ہے آپ الیکٹ ہو گئے, جیسے بھی ہوئے مل کے چلتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں تاکہ عام عوام کا کچھ بہتر ہو سکے. لیکن ابھی جو مذاکرات ہیں دونوں سائیڈوں پہ, بانی کے علاوہ جو ان کے لوگ پارلیمان میں ہیں یا جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں, وہ ایک میسنجر سے, ان کی اتھارٹی نہیں ہے, وہ کراس دی ٹیبل بیٹھ کے کوئی نیگوسیشن یا ڈائلاگ سٹارٹ نہیں کر سکتے انٹل دے گیٹ اپروول فرام ہڈیالہ جیل. تو ایسی صورت میں ڈائلاگ کا مقصد کیا ہوگا, اور وہ ان کے پاس ان پاور ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ یا پرائم منسٹر یا اس کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈائلاگ کر سکے. ان کی جو مین چیز ہے کہ جی بانی کو رہا کرو, وہ رہا گورنمنٹ تو کر نہیں سکتی, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ, وہ تو عدالتوں سے ہونا ہے. تو یہ ڈائلاگ جو ہے نا, یہ نہ ہونے ہیں, نہ ان کا کوئی مقصد ہے, نہ اس سے کوئی حاصل وصول ہوگا. یہ لوگ جو بھی وہ ہڈیالہ میں بیٹھا شخص انسٹرکشنز دیتا ہے, فساد کی طرف لے کے جاتا ہے پوری قوم کو, اس نے ایک ایسی کیفیت میں ڈالا ہوا ہے. تو ڈائلاگ شائلاگ تو بالکل آئی واش ہے, گورنمنٹ سیریس ہوگی, لیکن دوسری طرف سے وہ جو ان کے مطالبات لیکن آپ نہیں سمجھتے محسن صاحب کہ پی ٹی آئی کو بھی سیریسنس دکھانی چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی خود بھی کنفیوژن کا شکار ہے. اگر ڈائلاگ کی بات کی جائے تو ایک جانب کہا جاتا ہے کہ ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی احتجاج کی بھی کال دی جاتی ہے. تو بیسکلی پی ٹی آئی خود بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیں, جو ان کا لیڈر ہے وہ سٹیبل مائنڈ کا آدمی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں سٹیبلیٹی نہ ہو, پولیٹیکل سٹیبلیٹی بھی نہ آئے. ایک نیچرلی اس کا امپیکٹ اکانومی پہ پڑتا ہے, جو کہ ہمارے حالات چل رہے ہیں. تو یہ جو باہر لوگ ہیں جو گفتگو کرتے ہیں یا اس کا میسیج دیتے ہیں, ان بیچاروں کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے. تو وہ شخص تو چاہتا ہی فساد ہے پہلے دن سے, اور اس نے اپنی گورنمنٹ کے اندر بھی فساد برپائی کیے رکھا. تو ایسی صورتحال میں آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں کہ کنفیوژن ہے, وہ از اے ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ. اچھا حسن صاحب, وزیر اعظم نے جو غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ نہ کرنے کی بات کی ہے, تو یہ کون سے مطالبات جائز ہیں اور کس عمل کو بلیک میلنگ سمجھا جائے گا, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں, پرائم منسٹر نے تو ایک ان کو آفر کر دی نا, کہ انہوں نے کہا جی پری کنڈیشنز کے ساتھ مت آئیں. یعنی بلیک میلنگ کیا ہے اور غیر قانونی مطالبہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی بانی کو رہا کر دیں, یا وہ یہ کہہ دیں کہ جناب آپ یہ کریں گے تو ہم مذاکرات کے لیے بیٹھیں گے. پری کنڈیشنز کے ساتھ مذاکرات میں جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ مذاکرات نہیں ہوتے, پھر وہ مذاق ہوتا ہے. ٹھیک, اگر مذاق کرنا ہے تو مذاق کے ساتھ آپ پری کنڈیشنز کے ساتھ 100 پری کنڈیشنز رکھیں اور بیٹھ جائیں. اور اگر دیکھیں, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف نے مذاکرات کرنے ہیں یا تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کرنے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس تو سنجیدہ ہیں مذاکرات کے لیے, وہ کہہ بھی رہے ہیں. لیکن دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب اور علیمہ خانم, یہ دو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم مذاکرات نہیں کر سکتے. تو پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ کیا ان دونوں شخصیات جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں, کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے بھی یا نہیں؟ ویسے تو عمران خان نے کہا کہ مینڈیٹ ان دونوں کے پاس ہے, لیکن اس بات میں یعنی کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ مذاکرات میں بیٹھ جائیں, حکومتی مذاکرات کر رہی ہو اور جناب بیچ کے اندر آ کر وہ کہہ دیں جی کہ بانی نہیں مان رہا, تو پھر کیا یہ دو لوگ ہمیشہ کے لیے لا تعلقی کریں گے عمران خان سے کہ آپ ہمیں جناب ذلیل کرا رہے ہو, یا آپ ہماری جو ہمیں بیچ میں جناب مذاکرات میں بھیج کر اب ہم میری جو ہے وہ لیگ پولنگ کر رہے ہو؟ تو یہ کچھ کلیئرٹی چاہیے اس مذاکرات کے لیے. اور دیکھیں, مذاکرات میں اپوزیشن یا گرینڈ اپوزیشن الائنس کیا دے سکتی ہے گورنمنٹ کو؟ وہ سوائے ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, لیکن ان کو ملے گا بہت کچھ. ان کو ایک سٹیٹس مل سکتا ہے تحریک انصاف کو اپوزیشن پارٹی کا. اس وقت تک ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے, اس وقت ان کو اپوزیشن تصور نہیں کیا جاتا. لیکن اگر وہ ورکنگ ریلیشن شپ بناتے ہیں تو اس کا بینیفٹ
تحریک انصاف کو ہوگا سب سے زیادہ، اور محمود خان اچکزئی کی حد تک یہ ہے کہ جناب ایک آدمی جو کہ ایک صوبے کے اندر ایک ضلع کی نمائندگی بھی نہیں کر رہا مکمل، تو اس شخص کو نیشنل لیول کے اوپر جناب ایک لیڈر کے طور پر پہچان ملے گی. لیکن اس کا آپ نہیں سمجھتے کہ غلطی پی ٹی آئی کی بھی ہے؟ جیسے اپوزیشن کی آپ نے بات کی کہ حکومت اگر اپوزیشن تصور ہی نہیں کر رہی تو پی ٹی آئی نے بھی کہیں نہ کہیں گراؤنڈ ہی چھوڑ دیا، اپوزیشن کا جو کردار تھا وہی نہیں ادا کیا، اسمبلیاں بھی چھوڑ دی گئی. دیکھیں اسمبلیاں چھوڑی نہیں ہیں جی، اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں، لیکن ابھی تک انہوں نے کمیٹیز چھوڑی ہیں. جی کمیٹیز. آپ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ نے بجٹ آیا، کیا بجٹ کے لیے کوئی تجاویز دی آپ نے؟ اب دوبارہ بجٹ آنے والا ہے، یعنی جون میں بجٹ آنا ہے، اس سے 3-4-5 مہینے پہلے سے تیاری شروع پڑتی ہیں. کیا اس ضمن کے اندر کوئی تجاویز دی انہوں نے؟ فلڈز آئے، آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر یعنی اتنی بڑی تباہی مچی، کیا اس میں انہوں نے کوئی ایسی کوئی یعنی کنسٹرکٹیو تجاویز پیش کی؟ نہیں. یہ تو صرف کہتے ہیں جی عمران خان کو باہر نکالو، بجٹ ہو تو عمران خان کو باہر نکالو، سینیٹ کا الیکشن ہے عمران خان کو باہر نکالو. بھائی ہی از اے کرمنل، وہ کنوکٹ ہے. ایک کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے اس کو سینٹنس کیا ہے 14 سال کے لیے، اور دوسری کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے اس کو سینٹنس کیا ہے 17 ایئرس کے لیے. یا تو وہ سینٹنس سرو کرے یا اس کی جو اپیلز ہیں وہ منظور ہوں. جب دونوں یہ صورتحال نہیں ہوں گی تو پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے، وہ پریزیڈنشل پارڈن ہے. تو پریزیڈنشل پارڈن تو عمران خان کو نہیں ملنے والا. بالکل ایسے، اور یہ کافی اہم پوائنٹ ہے محسن بیگ صاحب، جیسے حسن ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کافی بیک سٹیپ ہو گئی ہے؟ پہلے ان کی جو تحریک کا مقصد تھا وہ عمران خان کی رہائی تھا، لیکن اب وہ رہائی سے ہٹ کے ان کا جو مقصد ہے وہ ملاقات تک چلا گیا. دیکھیے پہلے دن سے ہی بانی نے جس طریقے سے اپنی پارٹی کو، پارٹی تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی اس نے بننے نہیں دی. پولیٹیکل پارٹیز اس طریقے سے آپریٹ نہیں کرتی جس طریقے سے اس نے اسلام آباد پہ چڑھائیاں کیں، 9 مئی کیا، جس طریقے سے وہ اداروں کے ہیڈز کو نشانہ بنا رہا ہے، اور اس کا مقصد کچھ اور تھا. اس کے ہینڈلز اس کو کچھ اور بتا رہے تھے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم ڈی سٹیبلائز کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی میرے خیال میں آنے والے دنوں میں کوئی بھی ڈیمانڈ اف دے ڈونٹ بیہیو، سرکار اس کی کوئی ڈیمانڈ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں 9 مئی کا کیس بھی کھلے گا. تو ایسی صورت میں جو انہوں نے فساد، فتنہ اور جو ہلہ بولنا تھا اسلام آباد پہ وہ بول چکے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس طریقے سے کام نہیں بنے گا، اور سرکار ان سے اس طریقے سے ڈر کے کوئی فیور نہیں دے گی. لہٰذا آنے والے دنوں پہ تو میرے خیال میں ملاقات تو چھوڑیے، کیونکہ یہ میرے خیال میں ان کو شفٹ بھی کر دیں گے یہاں سے ڈیالہ سے. ملاقات کی بات کریں حسن صاحب، ملاقات کی بات کرتے ہیں، اور جب ہم ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو جب بھی ڈائلاگ ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے ہیں تو اس میں ایک مین وجہ ملاقات بھی ہوتا ہے. اس حوالے سے بھی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے اور وہ شاید با اختیار بھی نہیں ہے کہ مذاکرات یا ملاقات نہیں کروائی جا سکتی. آپ سمجھتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ 8 فروری تک تو عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہونے جا رہی، کوئی پلان ہے ان سے ملاقات ہو سکتی ہے یا پلان میں نہیں ہے؟ ایمان مجھے تو 8 فروری کے بعد بھی ملاقات ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. ٹھیک. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے 8 فروری کا ذکر کیوں کیا؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ سیریسلی. اچھا. کوئی ملاقات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ جس طریقے کا آپ نے رویہ رکھا ہوا ہے، جب آپ ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہوں، جب آپ کی بہنیں انڈین چینلز پر جا کر پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہوں، تو پھر ایسی صورتحال کے اندر آپ کے ساتھ ملاقاتیں جو آپ کو رعایتیں ہیں وہ نہیں ملیں گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آج تک جتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، میرے خیال سے اتنے دن ان کو جیل کے اندر نہیں ہوئے جتنی ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو ماسی ویڑا بنایا ہوا تھا انہوں نے اڈیالہ کو، تو بڑی ملاقاتیں کر لی ہیں جی انہوں نے، بڑی مرات مل چکی ہیں ان کو. نہ ان کو مزید مراتیں ملیں گی، نہ ان کی ملاقاتیں ہوں گی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، عمران خان صاحب کو ابھی محسن بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں سے شفٹ کیا جا سکتا ہے، شفٹ اگر وہ ہو سکتے ہیں تو ملٹری کسٹڈی میں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے وہ کہیں اور شفٹ ہوتے دکھائی نہیں دے رہے. لیکن میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو شفٹ کرنا ہی ہے تو ان کو وزیرستان کی جیل میں شفٹ کر دیں. کوئی وزیرستان میں دیکھیں نا، وہ کوئی مائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی آئی ڈیز لگی ہوتی ہیں، کبھی جو ہے نا وہ باہر جاتے ہیں لوگ پھٹ جاتی ہیں. تو یہ جو ماسی ویڑا بنانے کے لیے یہ وہاں پر جمگھٹا لگایا ہوتا ہے، تو 2 4 5 10 بندے وہاں پر بھی جناب عشق عمران میں شہید ہو جائیں وزیرستان میں، وہاں پر ہی جو ہے جیل بھی ہے، وہاں پر بھی پرزنرز جو ہیں وہ قید ہیں، تو ان کو بھی وہاں پر شفٹ کر دیا جائے. میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن صاحب، یہ آپ ملاقات کی بات کر رہے ہیں، تو جب مذاکرات کی ہم بات کرتے ہیں تو ملاقات اگر حکومت نہیں کرانا چاہتی، جیسے آپ نے کہا کہ 8 فروری کے بعد بھی کوئی پلان نہیں ہے، تو پھر مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟
مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایک ورکنگ ریلیشن بنانا ہے, آپ نے اپوزیشن کا رول پلے کرنا ہے. اگر آپ کی کوئی جائز مطالبات ہیں تو سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن پری کنڈیشن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, اور پھر اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کی ملاقات ہوگی تو کسی طریقے سے ہوگی نا. جب کہیں جناب وہ آپ جس کا دل چاہے اٹھ کے جا کے ملاقات کر لے, ملاقات کے کچھ قواعد و ضوابط ہوں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک کرمنل ہیں, وہ عدالت سے سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکے ہیں. یہ نواز شریف صاحب سے متعلق یہ بات کرتے تھے نا کہ عدالت سے سرٹیفائیڈ چور ہے نواز شریف, لیکن آج عدالت نے یعنی احتساب عدالت نے ان کو کرپٹ قرار دیا ہے اور خصوصی عدالت نے ان کو سرٹیفائیڈ چور قرار دے دیا ہے. تو یہ دو ٹائٹل جی اپنے نام کر چکی ہیں. تو اڈیالہ کے چانسلر کے طور پر یہ بہترین جو ان کا انتخاب ہے. یہ نہ انہوں نے جانا ہے بنی گالہ نہ خیبر پختونخوا, کپتان رہے گا صرف اڈیالہ. ٹھیک ہے. اچھا حسن نیوز صاحب, آپ بات کر رہے ہیں, اگر ہم تھوڑا سا کمپیریزن کر رہے ہیں, کیونکہ ملاقاتوں کی آپ نے بات کی کہ عمران خان یا پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ملاقاتیں نہیں ہوتی اور یہ سب ڈرامہ ہے, ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اور آپ نے جیسے بات کی کمپیریزن کریں جب نواز شریف جیل میں تھے اور آج عمران خان جیل میں ہے, نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی؟ جی ہوتی تھی, لیکن ان کی اتنی ملاقاتیں نہیں ہوتی تھی کہ اگر 600 دن ہو گئے ان کو قید ہوئے ہوئے تو ان کی 700 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو ان کو میرے خیال سے 700 کچھ دن ہوئے ہیں قید ہوئے ہوئے اور 800 کچھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو جتنے دن ان کے جیل میں گزرے ہیں اس سے زیادہ یہ ملاقاتیں کر چکے ہیں. ویسے بھی ان کو یعنی جیل کے اندر دیسی گھی میں بھنا ہوا دیسی مرغا یعنی ککڑ کھا رہے ہیں, آج کل فش کھا رہے ہیں, ڈرائی فروٹ ان کو ملتا ہے اور مشقتی ملے ہوئے ہیں ان کو یعنی ڈمبلز ملے ہوئے ہیں, ان کو ایکسرسائز مشین ملی ہوئی ہے, ان کے لیے انگلش WC لگائی گئی ہے, ان کو یعنی وینٹی جو ہے وہ تبدیل کر کے لگا کے دی گئی ہے. اور کیا چاہیے عمران خان صاحب کو؟ بالکل. اچھا محسن بیگ صاحب, یہ جو نئے میثاق جمہوریت کی بات کی جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس کو سنجیدہ لے گی یا پی ٹی آئی کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا؟ دیکھیے بیسیکلی تو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ پارلیمان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں آپ ان کے ساتھ مل کر اپوزیشن ہو یا سرکار ہو, آپ اپنے ووٹروں کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو پاکستان کے مسائل ہیں اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں, کوئی پازیٹیو رول پلے کرتے ہیں. یہ جس دن سے الیکٹ ہو کے پارلیمانز میں آئے ہیں ان کا ایک ہی مقصد رہا, جو بھی انسٹرکشنز وہاں سے آئیں اور وہ شخص اس حساب سے انسٹرکشنز دے رہا ہے. دیکھیے آپ نے پریویسلی دیکھا ہوگا اس نے اپنی دور حکومت نے ساری حکومتیں چھوڑ دیں, اسمبلیاں توڑ دیں, 123 سیٹیں پارلیمان میں تھیں وہ ان سے ریزائن کر دیا, اس کے بعد 123 سیٹیں اس کو نہیں ملی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ یا تو پارلیمانی جمہوریت سے ٹوٹل نفی ہو جائیں اور آپ سمجھے میں انقلاب لا سکتا ہوں تو لے آئیں, ادروائز اگر آپ اس پارلیمانی جمہوریت کا حصہ ہیں تو وہاں آپ کو ڈائیلاگ بھی چاہیے, پارلیمان میں آپ کا پازیٹیو رول بھی چاہیے, آپ نے ووٹروں سے جو ووٹ لیا ہے اس کے تحت آپ نے کام بھی کرنا ہے. تو یہ جو میثاق جمہوریت ہے یہ ایک نام ہے, لیکن یہ جمہوریت سو کالڈ جس کو پاکستان میں مجھے تو خیر جمہوریت آج تک نظر نہیں آئی, یہ انہوں نے جمہوریت شاید کسی اور چیز کا نام رکھا ہوا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے برائے نام بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں تو پھر اس کو فالو کریں. اور یہ جو گورنمنٹ آفر کر رہی ہے کہ جی پارلیمان میں تو آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, تو آپ کو بات چیت کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ اور اگر وہ شخص چاہتا ہی نہیں ہے کہ پارلیمان یا یہ سسٹم چلے. اور بالکل اس کی مثال یہ ہے کہ ملاقات کے بعد جو وہاں سے ٹویٹر کے تھرو, ایکس کے تھرو جو بیانات آتے ہیں وہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا ہے. دیکھیے ان کی سسٹر نے ملاقات کی, میں اس حق میں تھا کہ ان کی بہنیں ہیں, بہنوں کا حق ہوتا ہے, ملنے دینا چاہیے. اب جو وہ باہر آئیں اور آ کے انہوں نے جو میسیج دیا اور جس ادارے کے ہیڈ کے بارے میں گفتگو کی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تو فساد کے لیے یہ ملاقات چاہیے. آپ کی فیملی کو تو اس لیے اجازت دی جائے کہ ٹھیک ہے جی فیملی ہے, ہفتے میں ایک دن مقرر ہے, آپ جائیے گھنٹہ ایک ملاقات کر لیں. لیکن اس کے باہر نکل کے, حالانکہ وہ عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں وہ نان پولیٹیکل ہیں, لیکن انہوں نے بیان جس قسم کا دیا تو نیچرلی پھر سرکار آپ کو دوبارہ وہ چانس نہیں دے گی کہ آپ جائیں اور باہر آ کے اسٹیٹمنٹ دیں. بالکل ایسے حسن صاحب, خواجہ آصف نے جو کہا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر مذاکرات ہوتے ہیں, اس وقت حکومت کس پوزیشن میں, تحریک انصاف کیا آفر کر سکتی ہے اور تحریک انصاف سے حکومت کو کیا درکار ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے پاس یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس صرف دینے کو ورکنگ ریلیشن شپ ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ ان کو اپوزیشن کا سٹیٹس دے سکتی ہے, ان کے جو جائز مطالبات ہیں یعنی ان کو
جو رول ان کا بنتا ہے، سپوزٹلی میں ایگزامپل دے رہا ہوں، جیسے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے جہاں سے وہ باہر نکل چکے ہیں، واپسی ان کی ہو سکتی ہے کمیٹیز کے اندر، ان کی ملاقات بحال ہو سکتی ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ. پھر کچھ ایسے قیدی ہیں جو ہر مرتبہ علی مین گنڈا پور لے کر آتے تھے اور وہ 1500 کارکن اپنے گرفتار کروا کے جاتے تھے، تو ان سے متعلق لینینٹ ویو اپنا سکتی ہے. اس میں دیکھیں 26 نومبر کے بھی ہے، وہ کافی جو موجودہ قیدی ہیں، کچھ اس سے پہلے فائنل کال جب انہوں نے دی تھی اس کے قیدی ہیں، تو ان سے متعلق ان کو ریلیز کیا جا سکتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ کرنا چاہیں تو آہستہ آہستہ اگر ان کا آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر ایک ورکنگ ریلیشن بن سکتا ہے. کل دیکھیں اپوزیشن از آلویز گورنمنٹ ان ویٹنگ، وہ اسٹیٹس مل سکتا ہے. اگر یہ اس کے باوجود اگر وہی تصادم کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر ان کو گورنمنٹ آن ویٹنگ آپ تصور نہ کریں. لیکن حسن صاحب اگر پی ٹی آئی واقعی بحران سے نکلنا چاہتی ہے تو حکمت عملی واضح کیوں نہیں ہو رہی ابھی تک؟ کیونکہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ فین کلب ہے عمران خان کا، اور عمران خان ہی عمران خان اور عمران خان عمران خان. اس کے علاوہ ان کے پاس اپنے پاس سینس بھی نہیں ہے. جو عمران خان سے الگ ہو کر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو یہ غدار قرار دیتے ہیں، اس کو یہ چور ڈاکو کہہ دیتے ہیں. دیکھیں انہوں نے مطلب مست سے کہ عمران خان ایک مطلب موٹی عقل کے آدمی ہیں، کوئی زیادہ وہ کچھ سمجھدار آدمی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو عقل کل تصور کیا ہوا ہے، اور ایسے شخص کو شخصیت پرستی کی انتہا کے اوپر پہنچا ہوا ہے یہ کلب. اور میرے خیال کے مطابق جو زوال کی وجہ بھی ہے وہ بھی یہ شخصیت پرستی ہے کہ وہ کہے دن ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں دن ہے، وہ کہتے ہیں رات ہے تو رات ہے. دیکھیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو 5 اسیران موجود ہیں، کیا کسی نے مڑ کر ان کا پرسانی حال پوچھا ہے؟ کیا کسی نے جا کر ان سے ملاقات کی ہے؟ لیکن یہاں سارا کا سارا ٹولہ آ رہے ہیں وہ بھی واضح کر رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ سارا کا سارا ٹولہ عشق عمران میں مبتلا ہے، یا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے عشق عمران میں. کئی لوگ نہیں ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ ان کے پاس کوئی اور آپشن اویلیبل نہیں ہے. یہاں پر اگر اور آپشن ملے لوگوں کو تو بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ نئی راہ کا تعین کر لیں یا ان کے لیے کوئی سپیس بنے. دیکھیں پنجاب کے اندر تو پی ٹی آئی جو ہے وہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو بتائیں؟ کوئی احتجاج کر سکتی ہے آج کل؟ نہیں کر سکتی. وہاں پر پوری جو عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں ابھی بشرا بیگم کو 17 سال کی، آپ دیکھ لیں کہ کیا رسمی احتجاج ہوا ہے نا پورے پنجاب کے اندر. کوئی عملی احتجاج دیکھیں آپ نے کسی جگہ پر؟ جو عملی احتجاج نہیں کر پا رہے، صرف رسمی احتجاج ہو رہا ہے سزاؤں کے اوپر، وہ خاک خطرہ ہیں جی گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے. یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کارکنان بھی کہیں نہ کہیں مایوس ہیں. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین بریک کا تاجر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے. بس بریک نہیں ہے، بس آ رہے ہیں واپس. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. تو مذاکرات کے حوالے سے ہم اکثر باتیں تو سنتے ہیں لیکن ہمیشہ یا تو مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں یا کہیں نہ کہیں مذاکرات کی بات ہی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اب سوال یہ کہ کیا یہ جو مذاکرات کی پیشکش کی جا رہی ہے اب حکومت کی جانب سے ان کو منزل ملے گی یا نہیں ملے گی؟ محسن بیگ صاحب، ایک غیر مشروط مذاکرات کی دعوت تو دی گئی ہے، دوسری طرف حکومت خود بھی شرائط عائد کر چکی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے معافی مانگی جائے. پھر رانا صاحب کا بیان سامنے ہے کہ پی ٹی آئی کا ایجنڈا بغاوت ہے. پھر خواجہ آصف کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی میں 200% مواد پرست لوگ ہیں. یہ باتیں تو پہلے ہی بتاتی ہیں کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. آپ کے نزدیک یہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے؟ دیکھیں وہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتا. دونوں سائیڈوں سے اگر تو بات کی گئی جی کہ آپ معافی مانگیں تو وہ 9 مئی کے حوالے سے ہے. وہ پہلے دن سے گورنمنٹ کا سٹانس ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی آپ خان صاحب خود اس پہ معافی مانگیں، لیکن خان صاحب اس پہ بضد تھے کہ اگر آئندہ ہوگا تو ایسا ہی ہوگا. نیچرلی وہ جو کیس ہے وہ 9 مئی کا، اس میں کافی چیزیں مختلف کیسز میں سامنے آ چکی ہیں کہ کس نے انسٹالیشن کے ٹارگٹ دیے، کس نے کیا انسٹرکشنز دیں. وہ ویڈیو آڈیو آپ نے بھی سنی ہوں گی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ جیسے حسن نے کہا ہے کہ بیسیکلی دیکھیں پولیٹیکل پارٹی ڈائلاگ ہی کرتی ہے. پولیٹیکل پارٹی کوئی انقلاب، کوئی دہشت گردی والے کام نہیں کرتی.
اگر یہ خان صاحب کے ذہن میں تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو، اداروں کو، حکومت کو ڈرا کے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے بازور گن اگر وہ آگے قبضہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہوا ہے۔ لوگوں کو، کارکنوں کو میں ان کے ساتھ سمپتی رکھتا ہوں، وہ بیچارے 3 سال سے جیل میں اور ان کو سزائیں بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ شخص ٹس سے مس نہیں ہوا۔ چلو لیڈر وہ ہے جو اپنی سیکریفائس دیتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، وہ سیکریفائس کرتا ہے، لیکن یہ واحد مفاد پرست اور انا پرست شخص ہے جس کو اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا شخص انسان نظر نہیں آتا۔ تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، جب انہوں نے کانفرنس میں کہا جی ڈائیلاگ، نیچرلی محمود اچکزئی صاحب کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی پاور نہیں ہے، ناصر صاحب کے پاس بھی نہیں ہے، اور وہ ڈائیلاگ آن بہاف آف پی ٹی آئی یا بانی کے کیا کریں گے، ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ تو ایسے میں نہیں سمجھتا کہ ڈائیلاگ ہوں اور کامیاب ہو جائیں یا کسی اس کا کوئی رزلٹ نکل آئے، وہ ناممکنات میں سے ہے۔ اچھا حسن صاحب، ایک طرف تحریک تحفظ عین مذاکرات کی بات پر آمادگی ظاہر کرتی ہے، پھر بانی کا بیانیہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتا ہے، حالانکہ محمود خان اچکزئی کو وہ اتھارٹی بھی دیتے ہیں، اپوزیشن اتحاد کا سربراہ بھی بناتے ہیں، لیکن پھر ان کی بات سے بھی تضاد نظر آتا ہے۔ پھر علیمہ خان کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کرے گا وہ پی ٹی آئی سے ہی نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر کیا تضاد ہے، یہ کنفیوژن ہے، اور مزید اگر یہ کنفیوژن پی ٹی آئی میں جاری رہی تو کس نہج تک جا سکتی ہے پی ٹی آئی؟ نہیں، یہی نہج ہے، اس سے زیادہ کیا اس نے تنزلی کا شکار ہونا ہے؟ مطلب ورس کیس میں کیا ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا تک سمٹ کے رہ چکی ہے یہ جماعت، کے پی کے اندر لوگوں کے پاس تھرڈ آپشن نہیں ہے۔ جس دن تھرڈ آپشن ان کو مل گیا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی سمت کا تعین کر لیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر حکومت ہے اور لوگوں کے بڑے مفادات ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ۔ جس طریقے سے جو مینڈیٹ ملا تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے اندر، میں اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ اصلی نہیں ہے۔ وہاں پر مولانا فضل الرحمان کی اگر آپ گفتگو سن لیں، اے این پی کی بات سن لیں، تو ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ اب ہاتھ ہوا ہے کس طریقے سے ہوا ہے؟ کیونکہ فیض جاب جو ہے وہ کیا گیا ان کے امیدواروں کو، اور جو پہلا انڈیپینڈنٹ الیکشن ہوا ہے ہری پور میں، آپ دیکھ لیں حکومت ان کی اپنی تھی، اس کے باوجود عبرت ناک شکست سے 2-4 ہوئی ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اس میں وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے، تو کسی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں ہے۔ میں ایمان بتاؤں کہ جو حلقہ ہے ہری پور والا، یہ کانسٹیچوئنسی اور میرے جو بڑے بھائی جو ایم پی ہیں ان کی کانسٹیچوئنسی جڑی ہوئی ہے، تو مجھے وہاں سے گراؤنڈ سے بھی پلس یہی آ رہی تھی کہ یہ ہارے گی شہرناز صاحبہ، اور بابر نواز جیت رہے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ بیانیہ جھوٹا بیانیہ ہے، اپنی شکست کو یعنی دھاندلی کے بیانیے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جو چیف منسٹر تھے سہیل آفریدی، انہوں نے یعنی کچھ لوگوں سے رابطہ کیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے ان کو کہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے ان کو بتا دی تھی، ریئل سپلس بھی بتائی تھی کہ شہرناز الیکشن ہار جائیں گی۔ لوگوں کو غصہ تو یہ تھا کہ جو عمر ایوب صاحب ہیں، ان کا جو پی اے ہے اس کا رویہ اچھا نہیں تھا جی لوگوں سے، یہ فرعون بن چکے ہیں اپنے حلقوں کے اندر، تو لہٰذا ان لوگوں کی یعنی جو کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل کیپٹل کافی زیادہ ڈرین آؤٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ جس طریقے سے دھونس دھاندلی سے جتایا گیا ان کو خیبر پختونخوا کے اندر، فیض جاب کیا گیا، لیکن اب مجھے مستقبل میں خیبر پختونخوا میں بھی ان کا جو نتائج ہیں وہ ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں جیسے ہری پور کا نتیجہ آیا تھا، اور پنجاب کے اندر تو ان کی حالت آپ کے سامنے آ چکی ہے ضمنی انتخابات کے اندر کہ ان کے لوگوں کی ضمانتیں تک ضبط ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا تحریک انصاف کے حمایت میں یقینی طور پر لوگ ہیں، پولیٹیکل ریالٹی بھی ہے، لیکن وہ مقبولیت نہیں ہے جس کو یہ کلیم کر رہی ہے آج تحریک انصاف کی جو اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے۔ آپ کے مطابق مقبولیت اب نہیں رہی ہے؟ مقبولیت ہے جی، لیکن وہ مقبولیت نہیں ہے جتنا یہ سمجھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ 90% پر کھڑے ہوئے ہیں آج، مطلب جو ان کی مقبولیت ہے وہ مسلم لیگ نواز سے نیچے آ چکی ہے۔ ٹھیک، اوکے سے یہ اچھا محسن بیگ صاحب، اگر ہم سہیل آفریدی صاحب کی بات کریں تو ان کو جب لایا گیا تو ایک مزاحمت کی نشانی بنایا گیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد پورا ہوا ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو کوئی احتجاج کی بھی پلاننگ جاری ہے، اس حوالے سے بھی کوئی آپ کے پاس اگر خبر ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے پی ٹی آئی کا کوئی پلان؟ دیکھیے بیسیکلی جب وہ آئے تھے تو وہ جس پرومس کے ساتھ ان کو لایا گیا تھا، میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ تھوڑے دن گزریں گے ان کو گراؤنڈ ریالٹی پتہ چل جائے گی، یہ احتجاج کرنا، ریاست یا ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکرانا، تو بانی کا حال تو اس نے دیکھ ہی لیا، رہ گیا سہیل آفریدی صاحب، تو ان کو بہت جلد صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا، اور ان کے آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ بیانات
جو ہیں وہ ٹون ڈاؤن ہو گئے, وہ اپنی فوکس کر دیا انہوں نے اپنی گورننس کے اوپر. رہ گیا 8 فروری. میرا نہیں خیال یہ احتجاج اب اگر ہاں کے پی کے میں کہیں کر لیں جلسہ ولسہ تو وہ اور بات ہے, لیکن کے پی کے سے باہر اسلام آباد کی طرف یا کسی اور پروونس میں یہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے جہاں ورکروں کو موبلائز کیا جا سکے یا کوئی بڑا شو کر سکے. لیکن محسن صاحب پی ٹی آئی تو کہتی ہے ہم اس پوزیشن میں ہیں, ہمیں موقع دیں, ہمیں کرنے دیں, ہمیں احتجاج کرنے ہی نہیں دیا جاتا. نہیں, سرکار موقع دیتی ہے کہ آپ اسی کے خلاف آ کے یہاں دنگا مشتی کر لیں, اور جو پہلے کیا آپ نے اسلام آباد پہ 4 بار چڑھائی کر کے اور اتنے پولیس والے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کا مرڈر آپ لوگوں نے کیا ہے, تو وہی اجازت سرکار دوبارہ دے دے. بالکل نہیں, سرکاریں اس قسم کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ آئیں, آپ کو انویٹیشن بھیجنا ہے. آپ اگر آپ میں دم خم ہے تو پھر جیسے پہلے آپ نے کوئی بات نہیں مانی, وہ بشرا بی بی کو کنڈیشنل جو ریلیز ہوا تھا اور وہ اس کے بعد جب انہوں نے 26 نومبر کو کیا تو گورنمنٹ نے بہت ان کو کہا کہ آپ مت کریں, لیکن وہ سمجھ رہی تھی کہ میں آ کے یہاں پہ اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گی. اور پھر آپ نے دیکھا یہ جو بلو ایریا میں ہوا اور جو لوگوں کا نقصان ہوا, تو یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے دیکھیں. پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل مائنڈ سیٹ یہ کام, یہ دھمکیاں نہیں دیتا. آپ آج اگر گورنمنٹ سے باہر ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ سروائیو کریں پالیٹکس میں, آپ کا چانس کل پرسوں 2 4 5 10 سال میں بن جائے گا. بہت سے مسئلے ہیں ہماری دنیا میں, لیکن یہ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہوں اور وہ ہو, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. تو محسن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اصل مسئلہ کیا ہے پی ٹی آئی کا؟ حالات ہیں یا پھر قیادت کے فیصلے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, قیادت کے فیصلے ہیں. دیکھیں تھرو آؤٹ اس نے فیصلے غلط کیے, خود سے اسمبلیاں توڑنا, خود سے ریزائن کرنا, وہ تو سوسائڈ ہے, وہ تو سوسائڈ ہے. اور اگر آپ سمجھیں, اور خاص کر پاکستان میں, کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو یعنی کہ ناراض کر کے ان کے خلاف محاذ کھڑا کر کے آپ اس ملک میں پالیٹکس کر سکتے ہیں, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو گرینڈ جو ہے وہ فیصلہ ہے کہ آپ ریاست یا ریاستی اداروں کے خلاف کام کر کے, جو انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف کام کیا, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ, بیان دلوا, کانگریس میں کی پریس کانفرنس سے واضح ہو گیا. تو اگر تو یہ سیاست ان کے خلاف ہو کے یہ کرنا چاہتا ہے تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں. عملی طور پر اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا. اچھا حسن ایوب صاحب, آپ نے عمران خان کے حوالے سے بات کی تھی, کوئی ملٹری ٹرائل فیوچر میں ان کا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ فیض حمید صاحب کوئی گواہی بھی دیں گے, شواہد بھی پیش کریں گے. دیکھیے ایویڈنس سارا کلیکٹ ہو چکا ہے, کوئی گواہی کی ضرورت نہیں ہے فیض حمید کی. یعنی گواہی کے اوپر وہ ایسا ایویڈنس موجود ہے جو سرفیس کے اوپر آ چکا ہوا ہے, جو اس وقت ہماری جو ملٹری ہے اس کے پاس موجود ہے, جس کو نہ تردید کر سکتے ہیں عمران خان صاحب, نہ اس کی تردید کر سکتے ہیں فیض حمید صاحب. تو عمران خان شورلی ان کی کنوکشن ہونی ہے. جو میوٹنی کیس ہے, جو 9 مئی کا کیس ہے, اس کے یہ مرکزی ملزم ہیں اور ان کو مجرم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. اور دیکھیں یہ ماضی کے اندر اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو اس قسم کی جو میوٹنی کے مقدمات ہوتے ہیں اس میں تو سر قلم ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا. موسٹ لائکلی یہ لاڈلے رہے ہیں سسٹم کے, اور ہمیشہ سے لاڈلے رہے ہیں, اور ان کی اس سے متعلق اگین لینینٹ ویو اختیار کیا جائے گا, اور میرے خیال مطابق اس میں انہوں نے بک ہونا ہی ہونا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا محسن بیگ صاحب, یہ جو ثالثی لوگ ہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ اور ایک اور سوال یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ کہیں نہ کہیں نہیں چاہتے کہ بانی باہر ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں ایسا نہیں ہے, کیونکہ سب کا سروائیول پی ٹی آئی میں بانی کے ساتھ ہے. اگر جس دن یہ بانی نہیں ہوگا تو یہ پارٹی بھی نہیں ہوگی. یہ میں نے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ساری جو اسٹرینتھ ہے وہیں سے ڈرا کرتے ہیں بانی سے, اور بانی کیا ہی ووٹ بینک ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ تو یہ کہنا کہ جی وہ نہیں چاہتے, میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے, لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں یا ان کے بیانات ایسے ہیں, جیسے ان کی سسٹرز تابڑ توڑ قسم کے سٹیٹمنٹس جاری کرتی ہیں, وہ تو میرے خیال میں وہ اس سے تو لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے حالات ایسے رکھیں کہ گورنمنٹ جو ہے کوئی فیور, اور عدالتیں اب کیونکہ صورتحال چینج ہے, گڈ ٹو سی والا کام ختم ہو گیا. اب میرٹ پہ کام آ گیا ہے, جو فیورز ان کو پہلے عدلیہ سے مل رہی تھی وہ شاید اب نہیں ملیں گی, تو اس میں تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارا کام تمام ہے. تو
ان حالات میں تو آپ ایک پازیٹیو جو لوگ ہیں ان کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے. دیکھیں فیور چھوٹی ہو یا بڑی ہو لیکن ایک سلسلہ ضرور شروع ہونا چاہیے بات چیت کا, بغیر کنڈیشنز کے. کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو فیور مل سکتی ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ سے کرنے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا سیم پیج برقرار ہے؟ کیونکہ کچھ باتیں یہ بھی کی جا رہی تھی کہ اس کے درمیان میں بھی کوئی دراڑ ہے. دراڑ تو کوئی نہیں ہے, لیکن خواہش بہت سے لوگوں کی ہے کہ دراڑ آ جائے. آج کی تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آنے والے دنوں کے حوالے سے میں کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن یہ ایک بڑا یعنی جو موجودہ یہ ایک پیئر بنا ہے فیلڈ مارشل کا اور پرائم منسٹر کا, یہ ڈیلیور کر رہا ہے. فیلڈ مارشل شورلی ہی از اے برنگر آف پرائڈ فار انٹائر نیشن. آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بین الاقوامی جریدے ہیں وہ ان کی تعریف کے اندر جو ہے وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے. کئی بار آپ یہ دیکھ لیں کہ جو عرب ورلڈ ہے وہ ان کے ہیرو بن چکے ہیں, اور پاکستان بھی ایمرج کیا ہے ایسا ہیرو فار دی عرب ورلڈ. اب یہ لیبیا کے ساتھ جس طریقے سے ڈیفنس کا انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا جس میں بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ پاکستان کو ملے گا. پاکستان جو ہے وہ کنونشنل جتنے آرمز ہے وہ دے گا. تو یہ پہلے تو ہم نے نہیں دیکھا تھا جی. پہلے ہمارے باقی بھی آرمی چیفز گزرے ہیں, لیکن جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں جس طریقے سے یہ پاکستان کو لے کر آگے جا رہے ہیں, الحمدللہ اس پر اطمینان کا اظہار بھی کرنا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں اس سے متعلق آپ کو اچھی بھی رکھنی چاہیے, کیونکہ جس طریقے سے پاکستان نے اب ڈپلومیٹکلی پرفارم کر رہا ہے, جس طریقے سے یعنی دہائیوں پر مشتمل انڈیا کی جو کہ پی آر کے اوپر ملینز آف ڈالرز اس نے خرچ کیے تھے, وہ تمام کے تمام جو ہے وہ جو کہتے ہیں ضائع کر دیے. وہ صرف وجہ کیا تھی؟ وہ ہمارے فیلڈ مارشل کا ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے جس طریقے سے انہوں نے یعنی ورلڈ لیڈرز کو اٹریکٹ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا محسن صاحب, فیلڈ مارشل کی جیسے حسن صاحب نے بات کی ہے, یقینی طور پر ان کو کریڈٹ جاتا ہے. آپ ان کی قیادت کے حوالے سے کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے, کیونکہ یہ واحد ان کی قیادت ہے کہ آج پاکستان کا امیج پوری دنیا میں پازیٹیو ہو گیا ہے. دیکھیے وہ ہمارے آرمی چیف تھے جب انڈیا نے اٹیک کیا, اور وہ جو ڈیسیژن میکنگ تھی انڈیا کو جواب دینے کی, وہ کمانڈر ان چیف نے ہی کی. آرمی چیف نے ایک ڈیسیژن لیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہمارے ملک کو جو عزت بخشی اور جو انڈیا کے لیے زوال کا باعث بنا. تو نیچرلی کوئی بھی لیڈر ہو اس میں لیڈرانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے, کم سے کم وہ بر وقت فیصلے کر سکے. فیلڈ مارشل صاحب نے بر وقت فیصلہ کیا, اللہ نے مدد کر دی, آپ وکٹوریس بن گئے. انڈیا آپ سے 10 گنا بڑا تھا. اس دن کے بعد آج تک انڈیا کی ذلت جو ہے وہ کہیں کھڑی نہیں ہو رہی. ہر روز ان کا ایک نہ ایک کام ایسا ہو جاتا ہے, یا بیانات یا مضمون یا کوئی اسٹیٹمنٹ. تو اس میں نو ڈاؤٹ فیلڈ مارشل صاحب کی اپنی قائدانہ صلاحیت تھی, اور جو ڈیسیژن میکنگ تھی اس نے ساری ملک کو پراؤڈ فیل کیا, ساری قوم نے. بالکل ایسے ہی. اچھا پاکستان آج قائد اعظم ڈے بھی ہے, اس حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی. جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں, سیاست میں اور پاکستان میں اسٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. حسن ایوب صاحب, پی ٹی آئی کے لیے کوئی آپشن بچا ہے, کوئی راستہ باقی ہے, کوئی اگر وہ اپنے بیہیویئر میں چینج لائیں, یا کوئی نہ کوئی آخری ان کے پاس کوئی حل ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں, ابھی دیکھیں نا, پیشکش کر دی ہے پرائم منسٹر نے, اس کو پکڑیں, اس کو موقع غنیمت سمجھیں اور آپ آگے بڑھیں. دیکھیں ورکنگ ریلیشن شپ بنانا آپ کو سوٹ کرتا ہے, پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ اپرچونٹی ہے, لیکن جب بھی کوئی پیشکش کرتا ہے یہ آگے سے جناب اس پر دندنانا شروع کر دیتے ہیں, اس کو جناب اگلے بندے کی کمزوری سمجھ لیتے ہیں. آپ سیاستدان بنیں, آپ جناب آپ نے انتشار پھیلا چکی ہیں, آپ نے یعنی 25 مئی سے سٹارٹ کیا, عمران خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022 میں, تو مئی سے جناب انہوں نے احتجاج شروع کر دیے, انہوں نے حملہ آور ہونا شروع پڑے. یہ انتشاری سیاست کو پس پش چلیں اور ایک سیاسی رویہ اپنائیں, یہی وے فارورڈ ہے. ادروائز آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی, ابھی مشکلات ختم نہیں ہوں گی. آپ کے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے مزید مشکلات ہو سکتی ہیں, مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, مزید سختی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا محسن بھائی صاحب, آپ اس پر آخری میں کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات ہیں آنے والے دنوں میں؟ ڈیفینیٹلی جی, جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں, جس طریقے کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, یا جو اسمبلیاں یا اسمبلیوں سے باہر ہیں جو میسنجر کا رول پلے کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں, ان کے منہ سے بھی آپ کبھی پازیٹیو بات نہیں سنتے. جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ نیچرلی دراڑ پیدا کرتی ہیں, وہ آپ کو نفرت کی سائڈ پہ لے جاتی ہیں. وہ ایسا
پارلیمان کے اندر لوگ موجود ہیں، ان کو چاہیے اسپیکر کے پاس جا رہے ہیں وہ کوئی مڈل راستہ اختیار کریں اور ایک پازیٹیو رول پلے کریں، اپنے لیے بھی، اپنی جماعت کے لیے بھی، اور جن لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ان کے لیے بھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ محسن بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور حسن نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اسی کے ساتھ ایمان نواز آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔